अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सर, इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं क्योंकि हो कुछ यूँ रहा है कि भारत इस वक्त सिफारती तौर पर कम्प्लीटली आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। शदीद तनकीद हो रही है पूरी दुनिया से भारत के ऊपर। रीसेंट इसकी एपिसोड ये हुई है कि G7 ममालिक के इजलास में भारत इतने सालों से हर साल इसको अटेंड कर रहा है, लेकिन इस बार पहली दफ़ा ये हुआ है कि भारत को अभी तक दावतनामा एक्सटेंड नहीं हुआ है और इजलास होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तवक्को यही की जा रही है कि भारत इस बार इस इजलास में शरीक नहीं हो सकेगा। इसको डिप्लोमेटिक सतह पर, सिफारती सतह पर भारत की बहुत बड़े फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि जो पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जगहसाई हुई, सुबकी हुई, यहाँ तक कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन भेजे गए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसने क्या अचीव किया, उसके ऊपर भी संजीदा सवालात हो रहे हैं। ये सवालात दुनिया नहीं बल्कि अब तो भारत के अंदर से भी पूछे जा रहे हैं और शदीद तनकीद हो रही है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो शुरू से आपको पता है सफारती महाज पे तो पाकिस्तान बड़ा पेश था और बड़ी अच्छी तरीके से अपना केस प्रेजेंट किया। अब जो वफ्द किया है, अब यूएस में रिसेंटली मौजूद है, उसके ऊपर न सिर्फ बड़ी तारीफ हो रही है बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जा रहा है उसको भी बड़ा सराहा जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की जो सिफारती मुहिम है ये भारत के बयानिए के खिलाफ आलमी राय आमा को मुतासर कर पाएगी और किस तरह से। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, हमारी इसके ऊपर पहले भी तज्ज़िये तबसरे हुए, कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं, मुख्तलिफ ज़ावियों से हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन अब जो एक एजेंडा पेश किया गया है बिलावल और उनकी टीम की जानिब से और जिस तरह से वो मुकदमा पेश कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कितना मौसर हो सकता है या नहीं? क्या तवक्कुआत है आपकी? अभी एक तो हमें पता नहीं है कि उधर वो कैसे मुकदमा पेश कर रहे हैं। ये तो जब उनका दौरा मुकम्मल होगा, उनकी तफसीलात आएंगी, उसके असरात हम देखेंगे तो फिर हम कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला कर सकेंगे। और अलबत्ता सरदस्त एक लिहाज से एक मनफी बात उसमें ये थी कि भारत ने बहरहाल जैसा भी था, उनका कमज़ोर मुकदमा था, उनका झूठ पे मबनी मुकदमा था, उनका तकब्बुर पे मबनी रवैया था जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई और हमारे यहाँ पे उससे पहले बहुत तदब्बर के साथ उसको डील किया गया तो उसकी वजह से हमें फतह हुई। और भारत का केस इस मरतबा बहुत कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने अपोजिशन के एक बंदे को अपने वफ्द का सरबराह बना दिया। हमारे वफ्द में अपोजिशन का अगर कोई रुकन होता तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मौसर होता। लेकिन अब देखना ये है कि उनकी मुलाकातें किन लोगों से होती है और वो उनको कितना अपने केस का हमनवा बनाते हैं, क्योंकि हमारा मुकदमा मजबूत है, हमारा मुकदमा इस मरतबा सच पे मबनी है, हक़ पे मबनी है, जबकि भारत का जो मुकदमा था वो झूठ पे मबनी था, वो मनगढ़ंत कहानियों पे मबनी था। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, भारत पाकिस्तान के खिलाफ सालों से प्रोपेगेंडा करता चला है और कहीं ना कहीं दुनिया में सिफारती तौर पर उसके प्रोपेगेंडे को कहीं ना कहीं सुना भी जाता था, उसको यकीन भी किया जाता था, बट इस बार हम कुछ मुख्तलिफ रवैये सबके देख रहे हैं। क्या समझते हैं अब जब पाकिस्तान बड़ी सिफारती महाज पर एक्टिव है और ये ख़ास तौर पर कोशिश, क्या ये अफेक्ट और इम्पैक्ट डाल सकती है लोगों के जहनों में पाकिस्तान से मुतल्लिक? मैडम शेख, इस इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पे आने से पहले आपसे आपकी इजाज़त से दो तीन बड़ी मज़हका खेज़ बल्कि जोकीले किस्म के भारत से तबसरे आए हैं। एक तो वही जो उछल के कभी उछल के किसी दरख्त पे चढ़ जाता था, कभी उछल कर किसी दीवार पर खड़ा होता था और कभी नक्शा लेके खड़ा होता था, वो मेजर गौरव आर्या, आपको याद होगा। उसका एक ताज़ा तरीन बयान आया है कि भारत के जेट गिरे हैं, लेकिन क्या हुआ, हम अमीर मुल्क के नए ख़रीद लेंगे। अब इससे बेशर्मी वाला कोई बयान हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई बंदा ढीठ हो सकता है? यानी बेशर्मी की इंतहा देखिए। ये ऐसे ही है कि कहे कि आज मुझे मेरी बड़ी पिटाई हुई है, मुझे बड़े ज़ख्म आए हैं और मैं ज़ख्मी हूँ, लेकिन क्या हुआ, अब्बा मेरा डॉक्टर है, वो मेरा इलाज कर देगा। तो ये है मेजर गौरव आर्या। वेलकम बैक मेजर साहब, अभी पिक्चर शुरू हुई है। दूसरे वो जो अनिल चौहान साहब जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस है, वो उनका बड़ा एक मंतक जो मैं अभी तक उसको एंजॉय कर रहा हूँ कि ये अहम नहीं कि तैयारे गिरे,
یہ اہم ہے کہ طیارے کیوں گرے یا کیسے گرے، یعنی آپ اور حد ہو گئی ہے ویسے کیسے گرے، بھائی جیسے گرنے تھے ویسے ہی گرے. تو اور تیسرا جو سب سے بڑا، اور اچھا انیل چوہان صاحب کے اس بیان، جنرل صاحب کے اس بیان کے بعد بھارت میں طوفان آیا ہوا ہے. پہلی دفعہ بھارت کے ان لوگوں کو جن کو ہمارا میڈیا بند کر کے انہوں نے یک طرفہ کہانی سنائی تھی، وہ حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو ابھی آپ نے سوال میں کہا نا کہ بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ تو بالکل اب عروج پر پہنچی ہوئی ہیں. پھر ششی تھرور، سلیم صافی صاحب نے بھی ذکر کیا اور ہم بھی شروع سے کرتے ہیں، کانگریس کے ہیں. یہ نریندر مودی مطلب سریندر مودی کے مخالف تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے نریندر مودی کے خلاف کہ یہ بھارت، سیکولر بھارت کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا خطرہ نریندر مودی ہے، اور آج وہ ان کی سفارت کاری کر رہے ہیں. خیر وہ جانے اور ان کا کام جانے. میڈم شیخ 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات، جنگ ٹلی نہیں، ابھی دشمن بھی موجود ہے، دشمن کی مکاریاں بھی موجود ہیں، دشمن کی جنگی تیاریاں بھی موجود ہیں، اور دشمن شرمندہ ہے اور ہارا ہوا ہے. دوسرا، سندھ طاس معاہدہ معطل ہے، سرحدوں پر تناؤ ابھی باقی ہے، اور بھارت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پراکسی وار کروا رہا ہے، اور دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، اور جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ابھی کام جاری ہے. اور اس سے اگلا جو آپ کا تھا کہ کینیڈا میں G7 کا ہو رہا ہے، تو کینیڈا تو سب سے بڑا وکٹم ہے بھارت کا. وہاں تو وہ دہشت گردی کروا چکا ہے. امریکہ، کینیڈا، برما، میانمار، بنگلہ دیش، پاکستان، کہاں ہیں جہاں بھارت نے دہشت گردی نہیں کروائی، تو لہٰذا وہاں سے تو اس کو دعوت نہیں ملنی. اب آ جائیے میڈم شیخ آپ کے امپیکٹ اور افیکٹ پر. 2 آخری چند جملے، 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک، جیسے صافی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بھارت کا تکبر، مودی کا تکبر، وہ تکبر اسے لے ڈوبا، ہماری فتح ہوئی. دوسرا، پہلگام میں ہم سچے تھے، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھے، ڈرامہ رچایا، ہماری فتح ہوئی. تیسرا، بھارت نے جو ہمارے سویلین کو اٹیک کیا، مسجدوں پر اٹیک کیا، ڈرونز بھیجے، جس طرح جو پہل کی، اس سے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی. چوتھا، ہمارا مارکہ حق مطلب آپریشن بنیان المرصوص، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، ہماری فتح ہوئی. پانچواں، ماننا پڑے گا کہ پہلے چند دنوں میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور اسحاق ڈار صاحب کا ایک اچھا کمبینیشن بنا اس میں فارن آفس میں، اور ہم نے اچھا بریفنگ دی ساروں کو اور ان کو میسج پہنچایا. اب میڈم شیخ آپ نے ابھی کہا کہ جس طرح سے مقدمہ بلاول بھٹو پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ کوئی 4 ملک ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنس کی؟ سر انہوں نے UN ہیڈ کوارٹرز میں بھی جو ایک ڈیلیگیشن تھا اس کے اندر شرکت کی، انہوں نے وہاں پر بھی مقدمہ پیش کیا، مختلف ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک بڑی طویل لمبی لسٹ ہے جو ہماری ٹیم نے نکالی ہے ریسرچ کر کے، تو بالکل ہے ہمارے پاس. میڈم شیخ اللہ کرے پاکستان کا مقدمہ وہ بہت اچھی طرح پیش کرے، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا. یہ آنیاں جانیاں میٹر نہیں کرتی جب تک کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو. میں تو ان کے ساتھ ہوں، لیکن میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی لمبی جنگ ہے، سفارتی جنگ. اس میں ہم الحمدللہ اچھی پوزیشن پہ ہیں. اب اس پوزیشن کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے وہ جو کہتے ہیں فرنٹس پہ ہمیں لڑنا ہوگا. بلاول کو میری دعائیں ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن اس کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، مزید جارحانہ پالیسی اپنانی ہوگی. بھارت اس مرتبہ دہشت گرد ہے، ہم نے اپنی پالیسیاں بدلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان سفارتی محاذ پر ایک جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ اس میں تاثرات کی جو جنگ ہے وہ کس حد تک پاکستان جیت سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال. لیکن صافی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی صافی صاحب. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس کا جو بھٹی صاحب نے ذکر کیا کہ جو ان کے جنرل کے اعتراف کے بعد ابھی یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو جس میجر کا انہوں نے ذکر کیا، ان لوگوں کو کم از کم معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، اس کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، بلکہ جن ایک آدھ اخبار نے اس کو اپنے اخبار کا حصہ بنایا تھا، تو ان سے وہ خبر اتروائی گئی اور ان سے معافیاں منگوائی گئی کہ آپ لوگوں نے کیوں طیاروں
دینے کی خبر دی ہے، لیکن اب جب ان کے جنرل نے خود اعتراف کر دیا ہے، اور دوسری بات کل ان کی اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہو رہا تھا کہ 2 مرتبہ ہمیں بریفنگ دی گئی تھی لیکن ہمیں طیاروں کے گرنے کی بات نہیں بتائی گئی، اور اب ایک انٹرویو میں جا کے ان کے جنرل نے بات بتا دی۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا عمر چیمہ صاحب، آپ کہیے گا، بھارت اتنے سالوں سے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کو ہوا دیتا ہے، پاکستان اسپانسرڈ دہشت گردی، پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اس چیز کا الزام لگاتا ہے اور اس سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے جتنا منفی پروپیگنڈا ہو سکے مختلف فورمز کے اوپر وہ کرے۔ یہ جو سارے کے سارے ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد اب خاص کر پاکستان کیا اپنی ایفرٹ سے اس تاثر کو زائل کر پائے گا؟ علینا، آج کل جو بھارت کر رہا ہے مجھے اس پر بھی یقین نہیں آ رہا، اور جو پاکستان کر رہا ہے مجھے اس پر بھی یقین نہیں آ رہا، کیونکہ ہم عام طور پہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کنڈیم کرتے آئے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا نااہل ترین ملک اور اپنی حکومت کو نااہل ترین حکومت تصور کرتے آئے ہیں، اور اس کا جو ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ اوورآل فارن پالیسی لیول پہ پاکستان نے بہت سمارٹلی پلے کیا ہے۔ میں تو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہوں کہ ادھر جو انڈینز ہیں وہ ہماری عقل مندی کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ذہانت کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو وہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ان کے جو ششی تھرور جس کا ذکر ہو رہا تھا، یہ صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی اپوزیشن سے لیا ہے، بیسیکلی وہ ایسی اتنے سادہ یا اتنے کوئی اسٹیٹس مین لائک پرسنالٹی مودی بھی نہیں ہے، وہ بڑا ایک تقسیم معاشرے میں اس نے بڑی تقسیم کی ہے۔ ششی تھرور کے ساتھ اس کے فاصلے کم ہوتے آئے ہیں، اور یہ پہلگام واقعے سے پہلے کے یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور وہ اپنی جماعت سے وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے کانگریس سے۔ تو بعض یہ بھی اسپیکولیشن چل رہی ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ اس کو پوچھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کہیں بی جے پی میں تو نہیں جا رہے، تو لہٰذا وہ آپ سمجھیں کہ جیسے آدھا وہ بی جے پی میں ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی دونوں تعریف کرتے ہیں، تو وہ اس سینس میں نہیں تھا کہ کوئی بڑی ایک بائی پارٹیزن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس سینس میں نہیں تھا، ان کا تعلق پہلے سے ہی آپس میں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اچیو کیا کیا ہے، انہوں نے اچیو یہ کیا ہے کہ یہ ان ممالک میں گئے ہیں کہ جو اس ٹائم یو این ایس سی کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبرز ہیں، تاکہ ان کو ہم ان کی حمایت حاصل کر سکیں۔ اچھا پاکستان کدھر گیا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ یو این میں چلے گئے ہیں، اور ان کے جو امبیسڈرز ہیں انہی ممالک کے، جن کو وہ الگ الگ جا کر ادھر ان ممالک میں جا کر بات کرنا چاہ رہے تھے، یہ ان امبیسڈرز کو ڈائریکٹ ان کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جدھر بھی گئے ہیں ان کو کوئی ایسی کوئی ہائر لیول پہ کوئی ہائی پروفائل میٹنگ بھی نہیں ہو رہی، یہ ادھر زیادہ تر اپنی انڈین کمیونٹی انہی کو مخاطب کر کے تو واپس آ رہے ہیں، ان کا اپنا مذاق بنا ہوا ہے۔ بلکہ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہی کے کسی ڈپلومیٹ کا، وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ہے، بائی دا وے انہوں نے 30 ممالک میں بھیجے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ جاتے ہیں، پہلے ان کو ہمارا امبیسڈر اس ملک میں وہ ان کو بریفنگ دیتا ہے، پھر یہ جو ہے یہ پھر ان کو بریفنگ دیتے ہیں، اور پھر یہ دونوں مل کے جو ہے اپنے سٹاف کو بریفنگ دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، کوئی 4 سیلفیاں بنوا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اوورآل ابھی پاکستان کی تعریف بنتی ہے، جو ہماری اچیومنٹس ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ جس طریقے سے بھی انہوں نے کوئی معاملہ ٹھیک کیے ہیں، جتنی وہ تعریف کر رہا ہے اس ٹائم، ان کی بھی تعریف بنتی ہے۔ باقی ممالک کے ساتھ جتنے ریلیشن ہے، اور انڈیا کو جو اس ٹائم آئسولیشن کا احساس ہو رہا ہے، انڈیا 4تھی بڑی اکانومی ہے، ٹھیک ہے، میں حیران ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ 4تھی بڑی اکانومی جس کی سافٹ پاور ہم سے کہیں زیادہ ہے، اگر ہم اس کے اپنا موازنہ کریں تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ ہونے کے باوجود اتنے اچھے تعلق بنائے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ان سے خاص طور پہ تب نا جب بھٹی صاحب پینل پہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفادات کی دنیا ہے، لوگ صرف مفاد کو دیکھتے ہیں، آج کل اس سے ہٹ کے کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر پاکستان کی پذیرائی ہونا، اس کے موقف کو ماننا ایک بہت بڑا سوال ہے، آبویسلی فخر کرنے کی بات بھی ہے۔ مظہر عباس صاحب، بٹ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ پاکستان سے کیا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ فخر کرنے کی بات نام لے ہی لیا نا، فخر آ ہی گئے درمیان میں لیکن آپ کو کتنا برا لگا ہے فخر آئے ہیں؟
نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے خوشی محسوس کر رہا تھا. آپ کی تو کسی کی تعریف کر دو آپ کی چھیڑ بن گئی ہے بھٹی صاحب. حکومت کی تعریف کر دو تب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے, پینل پہ کسی اور کی تعریف کر دو تب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. تعریف آپ کی چھیڑ بن گئی ہے. ایک بات ہے کہ لاسٹ ٹائم میں جب پروگرام میں تھا اس ٹائم بھٹی صاحب اسحاق ڈار جو ان کی ایفرٹس کو اتنا اعتراف نہیں کر رہے تھے, لیکن آج میں نے نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, جو بلاول بھٹو ہے نا اس پر اعتراض ہے. تو اعتراض بھٹی صاحب نے نہیں اعتراض نہیں ہے, بالکل میں دعا کر رہا ہوں بلاول کی کامیابی کے لیے. اور میڈم شیخ آپ یہ غور سے سنیے گا, آپ کہہ رہی ہیں حکومت کچھ کرے تو آپ کو اعتراض ہے. عمر چیمہ نے سن لیا ہے کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کی ابتدائی مرحلے میں جو انہوں نے کیا اس کی تعریف کی ہے. سر آدھی حکومت کی کرتی, باقی حکومت کی نہیں کی. رزلٹ آنے دے, اگر اچھا رزلٹ آیا تو میں سب سے پہلے کروں گا. یہ دیکھ لیں. اب بھٹی صاحب آپ نے آن ریکارڈ کہہ دیے. مزہ صاحب ڈن مزہ صاحب آپ بتائیں سر, آپ کس طرح سے آپ کے لیے پھر فخر کی بات ہوگی, میرے لیے پھر فخر کی بات ہوگی. مظہر عباس صاحب آپ بتائیں, پاکستان کا جس طرح سے امیج ڈسٹارٹ کرنے کی یا دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے پچھلے چند سالوں میں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سفارتی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں انہوں نے کس حد تک رول پلے کیا ہے؟ دیکھیں سفارتکاری ہمیشہ کوئی فوری رزلٹ نہیں آتے. سفارتکاری میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں اب سے لے کے سپٹمبر تک جب یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا, دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو جب یو این جنرل اسمبلی میں غالباً وزیر اعظم اگر جائیں گے تو وہاں اس وقت کس طرح کی سپورٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے. یہ بہت اپارچونٹی ہے ہمارے پاس, اس لیے کہ پاکستان کا ایج نظر آتا ہے, انڈیا کی سفارتکاری کی بظاہر ناکامی نظر آتی ہے. اگر G7 میں بھارت کو دعوت نہیں دی جاتی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی بھارت کی, اور یہاں اس پہ یقینی طور پہ وہاں بہت سنگین سوالات اٹھیں گے. لیکن اصل چیز یہ کہ اس سے ہمیں کیا اچیو ہوگا. کسی کے ڈاؤن ہونے سے ہمارا امیج بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. امپورٹنٹ یہ ہے کیا ہم کسی بھی طریقے سے اس سے آگے جا کے کشمیر کے ایشو کے اوپر یا دیگر معاملات پر ہم دنیا کو کتنا اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب بلاول بھٹو ایک ڈیلیگیشن امریکہ لے کے گئے ہیں, لندن جائیں گے, دیگر جائیں گے, ایک ڈیلیگیشن طارق فاطمی صاحب لے کے گئے ہیں یا جا رہے ہیں ماسکو وغیرہ. لیکن اس کا جو کنورج ہوگا الٹیمیٹلی وہی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کس حد تک سفارتکاری میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. اور اس میں ظاہر ایک جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہے ہمارا کہ اگر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو کیا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ سر فہرست ہوگا. کیا دنیا کشمیر کے ایشو پر پاکستان کا ساتھ دے گی. کیا دنیا اس وقت جو پاکستان کا ایک موقف ہے جو بظاہر دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے, کیا ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی. تو ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی چیزیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی بلاول بھٹو واپس آ جائیں گے تو ہمیں رزلٹ مل جائے گا, میرا نہیں خیال. لیکن پروگریس کس طرح ہوگی, کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی, ڈپلومیٹکلی کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بھارت کا مس ایڈونچر ہوتا ہے پھر کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی. تو اس وقت اچھی خبریں ہیں ہمارے لیے, بظاہر مختلف جگہوں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن یہ جب کنورج ہوں گی تو کیا ہمیں اقوام متحدہ میں کیا اس موقف کو جو ہمارا موقف رہا ہے ہمیشہ سے اس کو تقویت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے انڈیا کے اندر بہت دباؤ بڑھ رہا ہے, مودی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے, انڈین گورنمنٹ بہت انڈر پریشر ہے, یعنی ڈپلومیٹکلی بھی ان کو وہ کامیابیاں نہیں مل رہی. اور جنگ کی شکست کے بعد انہیں آلریڈی یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہت جلد بازی میں کوئی اور اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اچھی خبریں ہیں, اور ظاہر ہے اس میں جو ہے گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, جو بھی ہماری ڈپلومیٹکلی اور آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ جو چیزیں رہی ہیں اس میں ہمیں اچھی خبریں ملی ہیں. لیکن ہمیں بہت زیادہ
اس پہ میرا خیال ہے بہت خوش فہمی کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈپلومیسی میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا انڈرسٹینڈ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈپلومیسی میں وقت لگتا ہے چیزوں کو، لیکن اگر ہم ماضی کی جو رائے جنرلی دنیا کی رہی ہے اس کو دیکھیں، پاکستان کا طالبان کے ایشو کے اوپر پورا کردار، اس سے متعلق جو ایک دنیا کا ہمارے متعلق ایک پرسیپشن بن گیا تھا، وہ پھر اس سے بڑھ کر ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ پاکستان سفارتی طور پر آئسولیٹ ہو گیا تھا، سعودی عرب سے تعلقات ہوں، امریکہ سے تعلقات ہوں، چیزیں ہوں، اس کے کمپیریٹیولی آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو اینالائز کرنا آئی تھنک بڑا ضروری ہے، اور اس کے اوپر اگر اوپن ہاؤس اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اگر آپ ہمارا ماضی جو ہے اس پہ بڑے سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دہشت گردی اٹھا لیں، افغانستان کے طالبان کے بارے میں دنیا کا کیا نقطہ نظر تھا، اور آج بھی ہمیں جو الرٹ رہنا ہے وہ یہ کہ کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو ایک دم جو ہے بیک فٹ پہ ڈال سکتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل معاملات، اور پھر ہی وہ سفارتی طور پر بھی سپورٹ کر پاتے ہیں۔ مختصراً بھٹی صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں صحیح نہ کہہ رہا ہوں یہ، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ امن کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہی امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہی صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ان کا بڑا پرانا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جب ہمارا جواب آیا آپریشن بنیان المرصوص، اور جب ہم نے جواب دیا تو صورتحال ہی بدل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلگام میں ان کے پاس انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، ثبوت، اور انڈیا نے 2-3 وہ جو پہلے سیویلین پر حملے کر دیے مسجدوں پر، لیکن جو ایک ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ طاقت آپ جب آپ دکھاتے ہیں نا، آپ ایک طاقت، آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گئی، اور خاص کر جب آپ کمپیئر کریں دنیا میں مختلف جو محاذ کھلے ہوئے ہیں، چاہے اسرائیل غزہ ہو چاہے کیا اس کے اندر، آپ ایسا ہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی اس کے اوپر، اور سبھی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اچیومنٹ ہوئی ہے اور بدلی ہے دنیا کی رائے پاکستان سے متعلق، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اینڈ آف کورس انٹرنل جو ہماری پالیسیز اور ڈیسیجن ہے وہ سپورٹ کریں سفارتی محاذ پر ہمیں، تو پھر مقدمہ آبویسلی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ود دیٹ ایک چھوٹی سی بریک، آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ مظہر صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ مظہر صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے ملیر جیل سے قیدیوں کا فرار ہونا کیا صرف حفاظتی غفلت ہے؟ کیا پاکستان کی جیلیں قدرتی آفات یا کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی، میں سندھ کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پہ پاکستان کی جیلوں میں سب سے بڑا مسئلہ اوور کراؤڈڈ ہے۔ چیز یہ ہے کہ آپ مقدمات کی اگر فہرست اٹھا لیں، اسی کو اٹھا لیں، یہ جو 6000 قیدی ہیں وہاں، ذرا ان کی فہرست نکالیں اور ان کی میکسیمم پنشمنٹ دیکھ لیں ان سزاؤں کی۔ کیوں اتنے زیادہ قیدی جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں؟ کیوں ان کے جلدی فیصلے نہیں ہوتے؟ اور ان کو اب دیکھیں، زیادہ تر وہ کہہ رہے ہیں منشیات فروشی ہے، ڈرگ ایڈکٹس ہوں گے اس میں، لیکن جو یہ واقعہ ہوا اس میں ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور میرا خیال ہے سندھ گورنمنٹ بھی اور سندھ پولیس کو بھی اس واقعے کی طرف غور کرنا چاہیے۔ وہ اس عورت کا واقعہ ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ فرار ہو کے گھر پہنچا، اور پچھلے 6 مہینے سے وہ جیل میں تھا۔ وہ عورت اس کو پکڑ کے واپس جیل لے کر آئی، اور اس نے ہینڈ اوور کیا، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا پچھلے 6 مہینے سے بے گناہ ہے، 6 مہینے سے یہ مقدمات جھیل رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو اگر کوئی عورت خود لے کر آئے اور اس کو، تو میرا خیال ہے اس کیس کو بہت پرائیورٹی پہ دیکھنا چاہیے۔ جنرلی کراچی سینٹرل جیل اتنا اوور کراؤڈڈ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کوئی 9000، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، لیکن ٹرپل آپ جو کیپیسٹی ہے۔ لیکن سر یہ جو اسپیسیفکلی کل انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر سر تھوڑا سا دیکھیے سیکیورٹی لیبس کیسے ہے، سیکیورٹی لیبس کیسے ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں تو قیدیوں کو باہر نکال لیا جائے، تو کیا آپ نے ارد گرد سیکیورٹی کو الرٹ کیا تھا؟ اگر پہلی چیز یہ کہ اس چیز کا امکان موجود رہتا ہے نا، ہر وقت موجود رہتا ہے اس چیز کا، تو میں اور جس اس جیل کی اگر اس ملیر جیل کی اگر وہ دیکھیں آپ جس کی کمپوزیشن، تو وہاں اتنا آسان نہیں ہے باہر نکل کے بھاگنا، جس طریقے سے 200-250 لوگ بھاگ گئے اس میں۔ تو میرا خیال ہے سیکیورٹی لیبس تو ہے ہی، ظاہر ہے ایک قدرتی وہ آئی تھی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ فرار کیسے ہو گئے۔
بالکل صحیح ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہنگامی آفات یا ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری بھی نہیں ہے؟ بالکل تیاری دیکھیے آپ اس کی میں سینٹرل جیل کا بتا سکتا ہوں کہ زیادہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. حالانکہ ایک مرتبہ جب وہاں ایک سرنگ پکڑی گئی تھی کئی سال پہلے کہ باقاعدہ سرنگ بن گئی تھی اور آلموسٹ نکلنے والے تھے, لیکن وہ بہت ہی ڈینجرس پلان تھا جو وہ تھا. تو اس سے پہلے ہم سکھر جیل میں کنڈیمڈ پریزنرز کو دیکھ چکے ہیں جو کوئی 34-35 جن کو پھانسی سزا یافتہ تھے. خاص کر یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے تو وی ریئلی ہوپ کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا اور جہاں پر لوپ ہولز ہیں ان کو درست کیا جائے گا. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. ارشاد بھٹی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے خان صاحب سے متعلق. جی خبر ہے چوتھی بار خان صاحب نے پولی گراف ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا ہے. سوال تو یہ ہے کہ تفتیشی ٹیم کے اس ٹیسٹ پر اصرار کی وجہ کیا ہے؟ میڈم شیخ, انسلٹنگ مجھے لگتا ہے کہ بے عزت کرنا, انسلٹ کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو مجھے یہ بتائے یہ تفتیشی ٹیم کہ کتنے فیصد یقین ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے یہ ایک ایکوریٹ ٹیسٹ ہے اور اس سے ایکوریٹ ان کو جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا. دوسری بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ صرف ایک فارمیلٹی کر رہے ہیں اور اصل جو کچھ نتائج ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہیں, یا بیانیہ بنانا ہے یا کوئی بےعزتی کرنی ہے یا ایک میڈیا میں لانے کے لیے ایک اچھا سٹنٹ چاہیے. تیسری بات, اس ٹیسٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی, کون سی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ضرورت پیش آئی سر؟ اور میں ابھی بتا چوتھی بات کہ یہ ٹیسٹ کبھی نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب کا, مریم نواز صاحبہ کا اور باقی یہ جتنے صاحبان ہیں جو کل مجرم اور ملزم تھے, ان میں سے کسی کا ٹیسٹ ہوا ہی ہے؟ پہلے تو ان کا کر لیں, ساروں کا ایک مرتبہ کر لیں تاکہ پچھلوں کا تو پتہ چلے کہ کتنا جھوٹ بولا گیا. آپ کو اس میں میلیفائڈ انٹینٹ لگ رہی ہے. ویسے سر دنیا میں پولی گراف ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کتنا سچ کتنا جھوٹ, ٹھیک ہے اس کے اوپر the jury is out, لیکن پوری دنیا میں تفتیش کا ایک مروجہ میتھڈ ہے, بڑے بڑے جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ کرواتے ہیں. یہ بتائیں سر, اب میرے دل کا سوال بھی سن لینا سر, یہ چلے تفتیشی افسر کا تو آپ نے تفتیشی ٹیم کا تو آپ نے بتا دیا, آپ کو یقین نہیں ہے ان کی انٹینشن کے اوپر, غلط نیت ہے ان کی. خان صاحب کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا اپنے ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے. دنیا کو خود سے کمپیئر نہ کرے. دنیا میں اس طرح کے مقدمے ہوتے ہیں, دنیا میں اس طرح کے بیانیے بنتے ہیں, دنیا میں اس طرح کا سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. ویسے پولیٹکس میں سب کچھ ہوتا ہے سر, ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی یا دنیا کی مشینیں یا دنیا کے جو نیتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں کہاں. تو جہاں تک خان صاحب کا میرا خیال ہے وہ بھی سیاست کے اندر دنیا میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو یہاں ہو رہا ہے. یہ بتائیں خان صاحب والا بتائیں آپ مجھے ذرا, خان صاحب کیوں انکار کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہیں نو کرو, ٹیسٹ کرواتا ہوں, ختم کرو. ان کو ان کے وکیلوں نے بتایا ہے کہ آپ نے جو بھی ٹیسٹ آپ کی جس طرح کا بھی آیا پہلے سے ہی کہیں, یا انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کوئی نتیجے پہلے سے ہی نہ طے کر چکے ہوں اور پہلے یہی یعنی آگے میڈیا میں غلط ملت باتیں وہ سارا انہوں نے بریف کیا, اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ کے خیال میں ٹھیک کر رہے ہیں انکار کر کے؟ جی میرا خیال ہے ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اوکے, ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, باقی سوالات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. ویلکم بیک. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں, ایک ٹک ٹاکر کا قتل ہوا. اسی سے متعلق یہ سوال بھی بھیجا گیا ہے عمر چیمہ صاحب آپ کے لیے کہ پاکستان میں خواتین ٹک ٹاکرز خاص طور پر ان کے قتل کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کوئٹہ کی ہیرا, جہلم کی انسا, خوشاب کی اقرا اور اب اسلام آباد میں چترال سے آئی ثنا یوسف کا قتل. ایسے جرائم کا مستقل تدارک کیسے ممکن ہے؟ علینا, میرے خیال ہے کہ اس طرح کے قتل پہلے بھی ہوتے آئے ہیں, اب اس دفعہ وجہ ٹک ٹاک بن رہی ہے. ٹک ٹاکر یعنی کہ ایک آپ کا کلیم ٹو فیم ہے یا لوگوں کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہے, اس میں ٹک ٹاک جو ہے وہ ایز اے ویپن یا ایز اے گیجٹ استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنر کلنگ کے معاملات پہلے بھی ہوتے ہیں, یا یہ کہ ریونج کلنگ جو ہے وہ فیکٹر ہے, تو اس کا ایک جو بہتر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جتنی زیادہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے زیرو ٹالرنس شو کی جائے گی اس طرح کے معاملات پر, تب ہی جا کے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو 0% پر لایا جا سکتا ہے, لیکن اس کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے جب جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ان کو پتہ چلے کہ
ہمیں کوئی لا کی طرف سے کوئی قانون سے کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ملے گی تو تب ہی یہ ممکن ہے. ادروائز تو ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی جواز تراش لیتا ہے کسی کو مارنے کے, اور وہ کوئی بالکل باز نہیں آتے. کئی لوگ جو ہیں کہ وہ اس چیز پہ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا ہے. آپ نے جس طرح ذکر کیا, اب یہ دیکھیں نا خوشاب میں جو پہلے واقعہ ہوا, پہلے 3 واقعات تھے, تینوں غیرت کے نام پر قتل تھے. ہاں ایسے ہی ہے, یعنی کہ وہ غیرت کے نام پہ ہوئے. یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے جی کہ وہ کوئی شادی کرنا چاہ رہا تھا, تو جیسے کہ اس کی مرضی میں شامل ہے کہ جو یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس کو کمپلائی کرنا چاہیے. یہ بڑی اٹس ویری کنسرننگ ٹرینڈ. سر کیا سمجھتے ہیں ذہن سازی کی بھی اس سلسلے میں ضرورت ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے بعد معاملات بالکل مختلف ہو گئے ہیں, سب کو ایکسس بھی ہے اور سب کو دوسروں تک جو ہے وہ رسائی, ان کی پرسنل ڈیٹیلز تک کئی دفعہ رسائی بھی ہو جاتی ہے. علینا میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے دور میں ایک تو جو پیرنٹس ہیں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ان کی پوری انٹیلیجنس نہیں رکھ سکتے ان کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو تب بھی پتہ چلے گا اگر وہ ان کے ساتھ ان کے ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. سلیم صافی صاحب, سر آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں حالات سنبھل رہے ہیں, شہباز اور مریم نواز کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملا, جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ پی پی 52 دھاندلی سے جیتا گیا. آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایک صوبائی حلقے کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کرنا ان کا دوست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو شہباز اگر وزیر اعظم ہیں تو وہ صرف پنجاب کے وزیر اعظم نہیں ہیں, وہ بلوچستان کے بھی وزیر اعظم ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے بھی ہیں اور سندھ کے بھی ہیں. اور مسلم لیگ نون سے ایک یہی گلہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کی ساری توجہ پنجاب پہ ہوتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 70% سے زیادہ کابینہ وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہے, اور باقی صوبوں کو یہ سہولیات حاصل نہیں ہے جو کہ پنجاب کو حاصل ہے. پنجاب کے الحمدللہ وسائل بھی زیادہ ہیں. سر اپوزیشن کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. میں نے خود اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی ہے, ورنہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی سے متعلق آپ کچھ نہیں کہتے, بہرحال جو نواز شریف دعویٰ کر رہے ہیں آپ اس سے متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم صاحب. متفق نہیں. بہت شکریہ سلیم صاحب, پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.